یہ مرزا کا क्वेश्चन आंसर सेशन है। मिर्जा जी कहते हैं, भाइयों कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अगली उम्मतों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात को किस तरीके से टेम्पर किया और आपस में फिरकों में बढ़ गए। फतकत्तउ अमरहुम बैनहुम ज़ुमरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया अपनी जमीयत को। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह इस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। तो वह सब लोग इस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो हमारे पास ये एसिड भी तो मौजूद है। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रेडिक्शन इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। अब यहाँ जरा समझिएगा बात को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 21 मुहर्रमुल हराम 1438 हिजरी 23 अक्टूबर 2016 और इतवार का दिन है। भाइयों, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली उम्मतों का जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने नबियों के जाने के बाद उनकी तालीमात को किस तरीके से टेम्पर किया और आपस में फिरकों में बट गए। फतक़त्तउ अम्र बैनहुम ज़ुबुरा, बस उन्होंने काट दिया और पारा पारा कर दिया अपनी जमीयत को। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया था उसको तोड़ दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह उस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। तो वो सब के सब लोग इस बात पर खुश थे कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं तो हमारे पास ये एसेट भी मौजूद है। और सेम एनालॉजी इस उम्मत के अंदर भी आ गई, जिसकी प्रेडिक्शन इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। चुनांचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3456 3456, सही मुस्लिम में 6781 और मिशकात में भी मौजूद है 5361 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भी अगले लोगों की पैरवी शुरू कर दोगे, कदम बकदम बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि अगले लोगों में से कोई शख्स गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी वही काम करोगे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अलैहिमुस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अगले लोगों से मुराद यहूद और नसारा हैं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो लोग मुराद नहीं तो फिर कौन से लोग मुराद हैं? यानी जो जो खराबियां यहूद और नसारा में आई वो इसी उम्मत में मिन्नो अन उसी तरीके से आएंगी। अब वो उस आयत को याद कर लीजिए, सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 53, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उस बात पर खुश है जो उसके हाथ में है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो शुरू ही में जो इस्लाम में दरार पड़ गई इस हवाले से कि एक तरफ अहले सुन्नत और दूसरी तरफ अहले तशय्युअ आ गए। अहले सुन्नत के पास भी जो कुछ है वो उसमें बड़े खुश है कि हमारे पास चले वो चीजें नहीं लेकिन हमारे पास भी ये एसेट है, सहाबा की मोहब्बत है, बाकी चीजें हैं। अहले तशय्युअ इस बात पे खुश है कि हमारे पास चले वो चीजें नहीं तो हमारे पास अहले बैत की मोहब्बत है, और दोनों अपने उन चीजों के ऊपर खुश हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुहर्रमुल हराम 1438 हिजरी में मैंने इस चीज का इरादा किया कि वक्तन फवक्तन जो मुझे ईमेल्स मिलती रहती हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर mirza_95@yahoo.com पे, इसके अलावा भी वक्तन फवक्तन लोग सवाल पूछते रहते हैं, आप लोगों की तरफ से सवाल आते हैं, तो इन तमाम सवालों को एक इंटेलेक्चुअल तरतीब दी जाए और एक क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड करवाया जाए वीडियो के अंदर। मिर्जा जी ने तासुर ये दिया है कि वो फिरकों पर हिट कर रहे हैं, वो बज़ाहिर फिरकों पर हिट कर रहे हैं। आप समझे जरा इस बात को। पहली चीज तो ये है, मिर्जा जी यहाँ फिरकों पर हिट कर नहीं रहे। असल में मिर्जा जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सहाबा के हवाले से जो बात करूंगा, मेरी बात के खिलाफ बात करने वाला फिरका वारिद का शिकार है जो इस आयत का मुखातिब है। जैसे कि आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उन्होंने ये बात की कि इब्तिदा में सुन्नी शिया दलाल की बहस की है, यानी कि मिर्जा साहब इस आयत को डायरेक्ट सुन्नी शिया इख्तिलाफ की तरफ लेकर गए। बारह आप समझिएगा, इस तरफ होकर बैठे, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है। तफसीर इब्न कसीर की ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 458 पे इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरमाया कि तुम्हारा ये दीन एक ही दीन है, एक ही मिल्लत है, यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत की तरफ दावत देना। इसीलिए उसके बाद फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूं, बस मुझसे डरो। सूरह अंबिया में इसकी तफसीर व तशरीह गुजर चुकी है, उम्मतन वाहिदतन की। जिन उम्मतों की तरफ हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए उन्होंने अल्लाह के दीन के टुकड़े कर दिए और जिस गुमराही पर अड़ गए उसी पर नाज़ा व फरहा हो गए, इसलिए कि अपने नजदीक उसी को हिदायत समझ बैठे। अब यहां इस बात को समझें, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत से दीन में तफरके की बहस की है, तारीखी उन्वानात के अंदर नहीं। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में तफरके की बहस की है, तारीखी उन्वानात के हवाले से नहीं। आप देखें मिर्जा साहब की अय्यारी, मिर्जा साहब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तारीखी हवाला जात की रूह से करेंगे एतराजात, उसे तस्लीम ना करने वाले को मिर्जा साहब ताना देते हैं फिरका वारियत का, और मिर्जा साहब उस पर आयत वो पढ़ रहे हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन में तफरका करने को हराम करार दिया है, तारीखी वाकयात को लेकर नहीं। कितना फर्क है बात का।
سننے والے کو بظاہر یہ لگتا ہے مرزا جی نے بالکل صحیح آیت پڑھی ہے اور مرزا جی نے بالکل صحیح فٹ کیا ہے کہ یہ علماء یہ دین کو چھپا لیتے ہیں, دین کو بیان نہیں کرتے. گویا کہ یہ مرزا صاحب کے معنی میں بیان کردہ لولی لنگڑی تاریخ کا اگر علماء یا اب ہمارے لوگ ذکر نہیں کر رہے, مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں اختلاف کرنا. اتنا فرق ہے اس بات کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مرزا صاحب کا عنوان تھا, بھائی نے توجہ دلائی کہ مسئلہ نمبر 159 ہے, 159, ٹھیک ہے, 159 کا یہ پارٹ 1 ہے. اس میں یہ مرزا صاحب نے عنوان رکھا ہے 100 کوشچن آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. یہ اس ویڈیو کا پورا نام ہے 12. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ مرزا جی نے یہاں پہلے تو یعنی آیت وہ فٹ کی ہے کہ جس آیت کا تعلق دین کے اندر اختلاف کرنے کے حوالے سے ہے, تاریخی عنوانات کے اوپر نہیں. پھر یہ دیکھیں کہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات ہے. میں یہاں بتا دوں مرزا جی آگے اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ میں سلف کا فہم بیان کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی عبارات کا وہ فہم تو نہیں چلے گا جو مرزا صاحب یا میں بیان کروں گا, فہم وہ چلے گا جو سلف نے بیان کیا تھا. ہم نے قرآن کی آیت میں اپنا فہم نہیں بتایا, جو مفسرین ہیں وہ جو بات بیان کرتے ہیں ہم نے وہ بیان کیا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 466 ہے. اس کے اوپر حافظ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں فتقطعوا سے مراد ہوگا کہ امتیں متفرق ہو گئیں, انہوں نے ایک دین کو اجتماع کے حکم کے بعد بھی کئی ادیان بنا ڈالا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی رائے اور گمراہی پر خوش ہے, یہ گمراہی کی انتہا ہے. اب آپ سمجھے ذرا کہ امام قرطبی توجہ یہاں فرقوں کی علیحدگی کی نہیں کر رہے ہیں, یہاں امام قرطبی توجہ دلا رہے ہیں امتیں علیحدہ ہوئی ہیں. فتقطعوا بینہم امرا, یعنی کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ ہوا یہ فرقے نہیں ہوئی, امتیں مراد ایک مسلمان ہونا تھا وہ بنے یہودی اور عیسائی. اور خود مرزا صاحب بھی حدیث بیان کر کے نا یہی توجہ دلائیں گے, وہ بنے یہودی یا عیسائی. اس کا مطلب کہ آیت کے اندر سنی شیعہ اختلاف کی بحث نہیں تھی, آیت کے اندر بحث تھی یعنی کہ اختلاف ادیان کی. آگے وہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, 72 جہنم میں داخل ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, ارب جماعت ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا, اور یہ زائد روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا, دیکھو مرزا جی کی کیسی میت اٹھے گی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں, جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں. یعنی آیت میں تفرقہ ڈالنے سے مراد بھی اگر دو فریق جو تفرقہ ڈالتے ہوں ان میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روح سے آیت کے معنی بیان کر کے توجہ کیا دلا رہے ہیں کہ دو فریق میں سے حق پر کون ہوگا؟ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور لطف کی بات دیکھیں کہ مرزا صاحب انہی سے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ آیت پڑھیں, کیسی مکاری ہے. مرزا صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اسی آیت کے اندر جو حق کا معیار ہے یعنی صحابہ, مرزا صاحب یہی آیت پڑھ کے ان سے اختلاف کرنے بیٹھیں گے. آپ اندازہ کریں اور عوام کے لیے کہ مرزا جی ہمیں صحیح بات بتا رہے ہیں. آگے دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے بیان کیا ہے. یہ بیان ہے کہ آیت میں اور حدیث میں جس افتراق سے ڈرایا گیا ہے وہ اصول دین اور قواعد دین میں ہے. آیت میں جس افتراق سے ڈرایا گیا ہے, جس کے فرقہ واریت سے ڈرایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ اصول دین اور قواعد دین ہے, وہ تاریخی واقعات و حوالہ جات نہیں ہے. کتنا فرق ہے دیکھو بات. مرزا جی کہہ رہے تھے نا میں سلف کا فہم بتاؤں گا, آپ دیکھیں کہ مرزا جی نے ان آیات کے لیے سلف کا فہم نہیں بتایا. جہاں مرزا جی آگے اپنا رٹا ماریں گے جیسے کہ ہم پڑھیں گے, مرزا جی نے یہاں جو مفسرین نے اس آیت سے مراد حدیث کی روح سے آیات دیگر آیات کی روح سے بیان کیا, مرزا جی نے اپنے لیے پھانسی کا پھندا تو پسند کر لیا, ڈوب کے مر جانا تو پسند کر لیا. مرزا جی نے اس کو بیان کرنا پسند کرا. پھر دیکھیں کیونکہ اصول و قواعد پر ملل کا اطلاق کیا گیا ہے. ملت کا اطلاق کس پہ کیا گیا ہے؟ اصول و قواعد پہ, تاریخی روایات پہ نہیں. اور بیان فرمایا کہ ان ملل میں سے, ملتوں کی جمع ملل, ان ملل میں سے کسی چیز کو پکڑنا دخول نار کا موجب ہے. اس قسم کا حکم فروع میں بیان نہیں کیا جاتا. اس قسم کا ایسی آیتوں کو فروعی مسائل کے اختلاف میں بیان کیا جاتا نہیں, کیونکہ یہ ملل کے متعدد ہونے اور آگ کے عذاب کا موجب نہیں ہوتا. اب آپ سمجھے ذرا بات کو کہ مرزا جی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فروعی مسائل تک کے اوپر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مرزا جی اس کو تاریخی اختلافات کی طرف دے رہے ہیں اشارہ, اس کو سفین اور جبل کی طرف مرزا جی اس کو اشارہ دیں گے. آپ اندازہ کریں. پھر آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ, امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا, سورہ مائدہ آیت نمبر 48, کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہے کہ زبرا یعنی وہ کتب جو انہوں نے خود وضع کی اور گمراہیاں جو انہوں نے خود گھڑ لی. یہ ابن زید کا قول ہے.
بعض علماء نے کہا انہوں نے کتب کو جدا جدا کیا اور ایک فرقہ نے صحف کی پیروی کی, ایک فرقے نے تورات کی پیروی کی, ایک فرقے نے زبور کی اور ایک فرقے نے انجیل کی پیروی کی. تمام نے ان کتب میں تحریف اور تبدیلی کی. آپ دیکھیں ذرا, یہ جو فرقہ جس نے صحف کی پیروی کی, صحف ابراہیم و موسیٰ, ایک فرقہ جس نے تورات کی پیروی کی, یہود, ایک فرقہ جس نے زبور کی پیروی کی, مجوسی, ایک فرقہ جس نے انجیل کی پیروی کی, عیسائی. یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اہل مذاہب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی. امرہم بینہم زبرا, کہ انہوں نے آپس کے معاملے کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس سے مراد یہ آپ کی یہ والی سنی شیعہ اختلاف کی بات نہیں تھی, وہ جو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا اور وہ دیگر مذاہب میں تبدیل ہو گئے, یہ اشارہ اس کی طرف تھا. ہاں, یہاں سے میں بات آگے لانے سے پہلے ایک چیز کی طرف اور توجہ دلاؤں. ہو سکتا ہے مقلدین مرزا صاحب یہ کہیں کہ آپ تو جو نا فرقہ وارث کو ہوا دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں مرزا جی کیوں نہ اگر فرقہ وارث کے خلاف پڑھنا چاہ رہے تھے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پڑھ لیتے. مرزا جی آیت پڑھ لیتے. مرزا جی نے یہ آیتیں کیوں چنی پڑھنے کے لیے؟ وجہ یہ ہے کہ مرزا جی اگر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پڑھتے تو آپ کا اگلا ہی حصہ یہ ہے, اور یاد کرو اس وقت کو جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. مرزا جی آیت صحابہ کے خلاف پڑھنے جاتے ہیں, اس آیت میں تو صحابہ کی فضیلت ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اس لیے مرزا جی نے جان بوجھ کر اس آیت کا انتخاب ہی نہیں کیا. مرزا جی اور مرزا جی کو جو ڈکٹیشن لکھ کے دیتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے یہ آیت اٹھائی, اور عام پبلک کی وہ جو خود مرزا جی نے جیسے کہ بتایا عام پبلک کس قسم کی ہے, وہ مرزا جی کا مخصوص انداز جو مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے اندر مرزا جی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا ہے. تو مرزا جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس کو دے رہے ہیں؟ یعنی کہ ڈاؤٹ کا بینیفٹ تو مرزا جی کو مل رہا ہے. مرزا جی ڈاؤٹ دے رہے ہیں آج کے کمزور, مرزا جی کا بقول, آج کے کمزور مسلمان جس کو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہے, اور مرزا جی کو جبرائیل دے کے گئے. سمجھو بات یا نہیں؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ مرزا جی اچھی باولی اترنے والی ہے. اور دیکھیں ذرا سمجھیں کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے آپ کے کل حزب یعنی ہر فریق اور ہر ملت بما لدیہم یعنی جو دین ان کے پاس تھا فریحون اس پر خوش ہیں. یہ ہے سلف کا فہم. دیکھو صاحب کا معنی آیا, دیکھو صاحب کا معنی آیا کہ کل حزب یعنی ہر فریق ہر ملت بما لدیہم یعنی جو دین ان کے پاس تھا فریحون اس پر وہ خوش تھے. یہاں سنی شیعہ فرقے کی بات. اچھا جی, مرزا جی کہتے ہیں تو وہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اگر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں تو ہمارے پاس ایسڈ بھی تو موجود ہے. یہود و نصارہ نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں؟ کیا مرزا جی کو سننے والے کبھی تو غور کریں نا اس بات کے اوپر, کبھی تو غور کریں کہ کیسے یہ آدمی پھینکتا رسیاں ہیں دکھاتا صاحب. یہ وہ جادوگر ہے, پھینکتا کیا ہے؟ دکھاتا صاحب. جی وہ اس بات پر ہمارے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں, ہمارے پاس ایسڈ بھی موجود ہے. کبھی یہودیوں صحیح نے کہا ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں. مرزا جی کبھی ان کے منہ پہ تو بول کے دکھا دیں بات. اور سیم اینالوجی اس امت کے اندر بھی آ گئی جس کی پریڈکشن امام کائنات سید الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دی تھی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ حدیث میں پڑھوں گا انشاءاللہ اسی کانٹیکسٹ جو مرزا جی کہہ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3456, صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5361 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالش ب بالش, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں, جوئش اور کرسچنز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو خرابیاں یہود و نصارہ میں آئیں وہ اس امت میں من وعن اسی طریقے سے آئیں گی. سنو میں توجہ سے میری بات ہو, یعنی مرزا جی نے خود ہی قرار کر لیا. دیکھو میں نے جو امام قرطبی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آیت کے معنی اور مفہوم کو جو بیان کیا, خود مرزا جی نے بھی قرار کر لیا کہ اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ مرزا جی والی نہیں ہے کہ سارا سنی شیعہ اختلاف ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ یہود و نصارہ کا اختلاف ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو امت ہے وہ ان کے قدم با قدم چلے گی. اب یہاں پہ ایک بات ہے نا, یہ امت ان کے قدم با قدم چلے گی. اس سے مراد صحابہ, اس سے مراد تابعین. مرزا جی تو کہیں گے شاید ہاں اس مراد صحابہ میں خرابی ہوگی یہود و نصارہ والی, اس مراد تابعین, اس مراد تبع. شاید یہ کہیں نہیں اس مراد وہ نہیں ہے, نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین. اگر یہ خرابیاں ان میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے, تو صحابہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے آپ اس حدیث کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اگر آپ صحابہ کے والے سے جو ان میں آپ سے مشاجرات جو ہوئے ان پر آپ سے جو بھی مرزا جی آگے کہیں گے مجھ پر وقتاً سوالات آتے ہیں تو میں نے یہ پورا پروگرام تیار کیا اس کے لیے, اگر آپ اس کے لیے بیٹھے تھے تو آپ نے حدیث کیوں پڑھی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جی مراد یہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو اس لیے پڑھا تاکہ میں یہ بتاؤں کہ جی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں,
ہمارے لوگ بھی یہود و نصارہ کی طرح چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس لیے اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ والی خرابی ہے کہ جس طرح وہ اپنے دین کی باتوں کو چھپا لے کرتے تھے, یہ بھی صحابہ کے اختلافات کو چھپا لیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, تو بات یہ کہ ہم کہیں گے مرزا جی اب بس کر دو کہ یہ کہاں پر قرآن اور حدیث تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ حضرات جو چھپاتے تھے وہ اپنے تاریخی معاملات کو چھپاتے تھے. چھپانے کا جو حکم آیا وہ تو ان کا دین آیا ہے, تاریخی معاملات تو نہیں آیا. آپ جو الزام ہم پہ لگا رہے ہو تاریخی روایات کو لے کے, تو دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے نہیں. اچھا جی, پھر دیکھیں میں آپ کو امام بخاری کی کرامت بتاؤں. امام بخاری کو بھی پتہ, یعنی کہ امام بخاری کرامت دیکھیں کہ وہ یعنی اس وقت شاید انہیں انداز ہوگا اس جیسے جنگلی بھی پیدا ہوں گے, مرزا جی جیسے جنگلی اور اس کو سننے والے جنگلی جو اس کے اندھے مقلدین ہیں وہ پیدا ہوں گے. اب وہ بتائیں مرزا جی نے جہاں سے روایت پڑھی ہے, حدیث نمبر مرزا جی نے بیان کرا 3456 بخاری میں. اب بتا 3455 حدیث کیا ہے صحیح بخاری میں, سنو ذرا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے. جب بھی ان کا کوئی نبی انتقال کر جاتا تھا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے تھے. لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے. بھائی بڑا توجہ طلب بات ہے, میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں. مرزا جی کی ایسی میت اٹھنے والی ہے کہ بات چھوڑ دو. عربی عبارت یہ ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا. وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ, بھائی مرزا جی کے انداز میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3455 پر سرٹیفکیٹ ہے مرزا محمد علی کی موت. سنو, وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد ہوں گے خلفاء فیکثرون, اور وہ اکثر ہوں گے, 12 ہوں گے. مرزا جی کو فیصلہ کرنا پڑے گا, 12 ہوں گے فیکثرون کہ اکثر ہوں گے. اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے کہ مرزا جی کو کالی کافی پلاؤ کہ جو وہ سمت وان سن کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ہوش میں آئے, بیٹھے بتائیں کہ کیا 12 خلفاء والی حدیث کا تعین کرو گے اس سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 سے کہ وہ سیکون خلفاء فیکثرون, میرے بعد خلفاء ہوں گے اور اکثر ہوں گے, اور اکثر ہوں گے, 12 کا عدد سے بھی زیادہ ہوں گے, 12 تو افضل ہوں گے. اور اگر مرزا جی کہنی جی آپ خود معنی کر رہے ہو تو ہم کہیں گے مرزا جی ہار مانی. مرزا جی آپ کر دو بخاری کی حدیث کو, سن کی حدیث کو آپ سامنے رکھو, آپ معنی کر دو مرزا جی, آپ 12 میں اکثر لے آؤ, ہم مسئلے کا حل کر لیں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ 12. اس کے بعد مرزا جی آگے فرماتے ہیں کہ اب وہ اس آیت کو یاد کر لیجئے, سورہ مومنون آیت نمبر 53, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہی میں جو اسلام میں دراڑ پڑ گئی اس حوالے سے کہ ایک طرف اہل سنت دوسرے وہ اس پر بڑے خوش ہو کہ ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں, لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ موجود ہے, صحابہ کی محبت ہے, باقی چیزیں ہیں. اہل تشیع وہ اس بات پر خوش ہیں کہ چلیں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے. دونوں اپنی اپنی ان چیزوں کے اوپر خوش ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. آپ دیکھیں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا, مرزا جی نے آیات کو کہاں فٹ کیا ہے, سنی شیعہ اختلاف ہے, جبکہ تعلق تھا نہیں لیکن کیا, چلو کوئی مسئلہ نہیں. اب آگے ایک لطیفہ سمجھیں. اچھا اہل سنت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں گے, ہمارے پاس چلیں وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایسٹ ہے, وہ چیزیں نہیں, وہ کیا نہیں سمجھو بات کو, ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس یہ ایسٹ موجود ہے, اور یہ کیا صحابہ کی محبت ہے. تو وہ چیزیں نہیں سے مراد کیا ہے؟ مرزا جی نے بتایا یہ ہے مرزا جی کی مکاری. آپ سمجھو یہ ہے اس آدمی کی مکاری. کیا نہیں ہے بھائی, کیا نہیں ہے؟ آپ ذرا دیکھنا, میں جملوں کو بیلنس کرتا ہوں. مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے وہ چیزیں نہیں لیکن ہمارے پاس بھی یہ ایسٹ موجود ہے, صحابہ کی محبت ہے, باقی چیزیں. اہل تشیع اس بات پر خوش ہے کہ چلے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں تو ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے. اب اہل سنت کے پاس جو وہ نہیں تھا اور جو اہل تشیع کے پاس مرزا جی بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت, تو کچھ بات سمجھ میں آئی کہ مرزا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مرزا جی اپنے سننے والوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اور دیکھو مزے کی بات دیکھو آپ خالی, اس کے بعد بھی ہمارے اندر ایسے چوچو موجود ہیں جو اس آدمی کو سنی سمجھتا ہے. اگر یہ آدمی اہل بیت کی محبت میں سچا ہے اور اگر آدمی اس جملے میں بھی سچا ہے کہ محبت اہل بیت اہل سنت کے پاس نہیں ہے تو فیصلہ کرو, اگر یہ آدمی محب اہل بیت ہے تو یہ اہل سنت تو نہیں ہوگا نا, یہ اہل سنت تو نہیں ہوگا نا. اور اگر یہ کہے کہ نہیں محبت اہل بیت اہل سنت میں ہے تو بھائی پھر کیا چیزیں ہیں جو اہل سنت کے پاس نہیں ہے؟ سب کچھ تو ہے. جس کے پاس محبت صحابہ و محبت اہل بیت ہو اس کے پاس تو گویا ساری دنیا ساری کائنات کا خزانہ ہی آ گیا نا. اب پھر رہ گئے صرف نیپال والے,
مرزا جی والے بھائی ہمارے لیے تو خوشیاں خوشیاں ہیں.